जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 66 एंड चैप्टर 14। वो एकदम उठकर बैठ गई और सांस रोके बिना पलक झपके वो यकटक उसे ही देखने लगी। और फिर अचानक बहुत से आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे थे और कहने लगी, जयहान, आई एम सॉरी। वो भीगी आवाज में कहती उसी तरह उसे देख रही थी। कहीं पलक झपकने पे मंजर गायब ना हो जाए, आंखें बंद नहीं कर रही थी वो। मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं, मैं तो बस गुस्से में। हर इससे आगे वो कुछ कहती, जयहान ने उसकी बात काटी और कहा, मेरी बात सुनो। उसी धीमे लहजे में कहते हाथ उठाकर उसने हया को खामोश रहने का इशारा किया। तुम्हारी सारी बातें ठीक थीं, तुमने सही कहा था। मैं वाकई बहुत दफा बहुत गलत चीजें कर जाता हूं। और हया फिर से बोल उठी कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो, उसने एहतजाजन कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा था। हया, मैं जानता हूं कि मैं कोई हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला आदमी नहीं हूं। मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूं कि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, एक्सप्रेसिव नहीं हूं। मुझे दूसरों के दिल रखने नहीं आते और मैं लोगों पे जल्दी यकीन नहीं करता, शक करता रहता हूं। और मेरी जॉब ने मुझे जरा बेहिस भी बना दिया है। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन बन गया हूं, ये शायद हमेशा से ही ऐसे था। खैर, क्या तुमने दोपहर से कुछ खाया है? अपनी रो में कहते कहते एकदम से उसने उससे पूछा। अगर वो तवक्कुफ के बाद इस्तफसार करता तो वो कह देती कि उसने खाया है, लेकिन वो हमला तो इतना शदीद था कि उसका सर खुद बखुद नफी में हिल गया। नहीं, हाँ, बस मुझे भूख नहीं थी। उसने बात बताने की कोशिश की, उसने बात बनाने की कोशिश की, और अब तक तो वो आंसू भी पहुंच चुकी थी और ये उसके लिए खजालत का बाइस होता अगर वो जान लेता कि हया ने उसकी वजह से तब से कुछ नहीं खाया, लेकिन वो जान चुका था। कहने लगा कि मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं खाया और मुझे पता है कि लोगों से जवाब कैसे उगलवाए जाते हैं। और फिर वो मेज के किनारे से उठा और दूसरे कोने में रखी अंगीठी की तरफ गया। वहां एक छोटी सी मेज पे बहारे के पॉपकॉर्न के 2 पैकेट पड़े हुए थे और ऊपर दीवार में एक बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन नस्ब था। और वो भी पूछने लगी कि कैसे उगलवाए जाते हैं। उसकी पुश्त को देखते हुए वो वहीं बैठे बैठे बोली। वह माइक्रोवेव ओवन का ढक्कन खोले खड़ा पॉपकॉर्न का एक पतला सा पैकेट अंदर रख रहा था जिसमें सिर्फ मकई के दाने थे। टाइम सेट करके उसने ओवन का ढक्कन बंद कर दिया और उसे स्टार्ट किया और वापस उस तक आया। अगर तुम किसी से सच बुलवाना चाहती हो ना, फर्ज कर लो कि अपने अब्बा से, तो उनसे सवाल तब पूछा करो जब वो ड्राइव कर रहे हो। ड्राइव करते हुए ना लोग अमूमन सच ही बोलते हैं। अच्छा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? वो बस बात को तूल देना चाहती थी ताकि जयहान पिछली बात भूल जाए और वो अपने अल्फाज दोहराए जाने की शर्मिंदगी से बच जाए। हया झूठ बोलने वाले के चेहरे पे 10 अदद बहुत वाज़ेह निशानियां आ जाती हैं उस वक्त जब वो झूठ बोल रहा होता है। और फिर ओवन ज़ूम की आवाज के साथ चल रहा था और मकई के दाने चटकने की आवाज वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। उनमें से एक तो हो गई निगाहें चुराना, तो बाकी 9 कौन सी होती हैं? वो अब सोफे पे पांव नीचे करके दुपट्टा ठीक से शानों पे फैलाकर जरा तमीज से बैठ चुकी थी और खुले बाल चेहरे के दाईं जानिब आगे को डाल दिए थे। जामनी प्लेन लंबी कमीज, जैतून रंग के दुपट्टे और चूड़ीदार की
ہمراہی میں بھی اس کے چہرے کو بشاشت نہیں دے پا رہی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھیں اور زرد پڑتی رنگت، ساری دوپہر کی کہانی واضح تھی۔ اور وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ نگاہیں چرانا؟ نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نگاہیں نہیں چراتے، یہ غلط تاثر ہے۔ انفیکٹ جھوٹ بولتے ہوئے لوگ آپ کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے ہیں اور پھر وہیں سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ کمرے میں اب بھنی ہوئی مکئی کی خستہ سی خوشبو پھیلنے لگی تھی، اور وہ کہنے لگا، ابھی 1.5 منٹ پہلے ہی، جب میں نے کہا تھا کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ چلو جی، وہ پھر وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ جہان، آئی ایم سوری، میں نے وہ دل سے نہیں کہا تھا، لیکن میں تو دل سے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، اور شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو۔ اور اب اوون میں زور کا پٹاخہ ہوا اور شیشے کی ڈش پہ رکھے پیکٹ میں پڑا کوئی دانہ بھن کر پھول گیا تھا شاید، اور ساتھ حیا کے اندر بھی کچھ سلگا تھا۔ ایسے مت کہو، وہ تڑپ کر اسے روکنا چاہتی تھی اور وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی اور صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسے کہنے لگا کہ تم نے صحیح کہا تھا، ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی، میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ پہ ہی الٹے پڑ جاتے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، یا کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح۔ اور پھر وہ سانس لینے کو رکا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے وہ سب بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں تمہیں نہیں بتا سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی، جیسے کل رات سے نہیں سمجھ رہی، مگر تم بھی صحیح ہو اپنی جگہ۔ مجھے ہر وقت اپنی مرضی نہیں ٹھونسنی چاہیے۔ اور وہ اسے مزید بولنے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، جہان، اور اس کا اپنا دل بھی اوون کے شیشے کی پلیٹ کی طرح گول گول گھومتا کسی منجدھار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں حیا، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا تھا جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا تھا، مگر میں یہ نہیں کر سکا۔ میں کچھ پا لینے کے بعد کھونے سے ڈرتا تھا، یا شاید مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی بھی۔ ہاں، اب شاید تم سمجھو، لیکن اس وقت تم نہ سمجھتی۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس وقت وہ واقعی نہ سمجھ پاتی، مگر اب وہ ایسی باتیں نہ کرے، اس کا دل دکھ رہا تھا۔ اور جہان نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں وہ سب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، اور اب بھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے فکر مند تھا کہ مجھے کل انقرہ جانا ہے اور 1 ہفتے کے لیے، اور پھر واپس کیپیڈوکیا آ جاؤں گا، اور کچھ دن بعد واپس اپنے ملک چلا جاؤں گا۔ مجھے صرف یہی پریشانی تھی کہ تم میرے بغیر ادھر اکیلی نہ رہو، اور ویسے بھی تو تم کیپیڈوکیا ہی دیکھنے کے لیے آئی ہو نا، میرے لیے تو نہیں۔ اور یہاں ذرا وہ تھکان سے مسکرایا تھا، اور حیا کا دل چاہا کہ کہتے کہ نہیں، میں تمہارے لیے ہی آئی ہوں، لیکن پھر انا اور خودداری دیوار بن گئی تھی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، کہنے کے ساتھ اس نے ایک نظر بستر پہ گلابی پردے کے پیچھے سوتی بہاریں پہ ڈالی۔ اور ہاں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک دم سے چونکی اور کہنے لگی، کہیں تم نے تو انہیں نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیں؟ اور جواباً جہان کہنے لگا کہ اب اتنا فارغ بھی نہیں ہوں کہ میں ہر جگہ ہی تم پہ نظر رکھوں۔ مولود بے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں،
اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں. مہمان نواز تو قوم لیکن تم نے اچھا کیا کہ ان کے ہی ہوٹل آئی. یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے. اور اب ایسے مشکوک نظروں سے تو مت دیکھو مجھے. میں نے واقعی ان کو کچھ نہیں کہا. اور وہ ذرا خفا ہوا تو حیا نے شانے دھیرے سے اچکائے اور اوون کب کا بند ہو چکا تھا اور سارے کمرے میں بھنے مکئی کے دانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اچھا تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں جب تک تم چاہو رہ لو، لیکن کل میں چلا جاؤں گا. واپسی تک اگر تم یہیں ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے. اور اس نے فوراً سے پوچھا کہ انقرہ جانا ہی کیوں ہے تمہیں؟ اس نے ایک فطری طور پہ ذہن میں آنے والا سوال پوچھا تھا، مگر جیہان چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا. بس ایک کام ہے مجھے. کیسا کام؟ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی. بس ایک کام ادھورا چھوڑ آیا تھا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی. تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا. اب میرے پاس چند دن ہیں تو سوچا کہ اس کو مکمل کر لوں. اور پھر بات ختم کر کے وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے استفسار کا منتظر تھا. جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، اور پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے. اور حیا نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا اوکے. یعنی کہ بات ختم. اس نے اس موضوع کو نہ کریدنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن دیکھو اب ایسے مت کہنا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے. حیا نے جیسے ہی یہ کہا تو جیہان بھی بول پڑا کہ غلط نہیں کہہ رہا. میں ترکی دوبارہ نہیں آ سکوں گا، اور ترکی کے لیے اب میں ناکارہ ہو چکا ہوں. سو اس ملک میں ہو سکتا ہے کہ یہ آخری. اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی. میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایسے مت کہو. اور وہ صوفے پہ اپنے دونوں اطراف ہتھیلیاں رکھ کر اٹھنے لگی تو جیہان نے رکنے کا اشارہ کیا. ایک منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی. جتنے دن بھی ہم ساتھ ہیں سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا. سارے پروگرام، سارے شیڈول، کہاں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، سب میں ڈیسائیڈ کروں گا، اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گی. اور حیا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا. ارے اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا، اب کیا بحث کرتی. اچھا کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جیہان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے ہاتھ سے کنپٹی کو مسلا. شاید اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور کہنے لگا کہ اب بس میں چلوں گا. وہ اٹھا، دیوار میں لگے سوئچ بورڈ پہ لائٹ کا نوب گھمایا جیسے ہمارے ہاں پنکھے کے نوب ہوتے ہیں، اور کمرے میں جلتا واحد زرد بلب مدھم ہو گیا. اور پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا. حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرما گرم پھولا ہوا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا. جیہان تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا. اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی کہ ایسی بتیاں ہماری یونیورسٹی میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا. اور پھر کچھ دیکھتے ہوئے جیہان کہنے لگا کہ لگتا ہے آشیانے کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً، اور باہر رش ہے. اس کے چھٹنے تک انتظار کرنا ہوگا مجھے. اور وہ صوفے پہ اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. اور وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چاہو تو لیٹ جاؤ اور میں آتی ہوں ابھی. اسے وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی تاکہ وہاں سنگھار میز پہ رکھا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے. اس جگہ پہ فرش پہ ابھی تک افشاں کے ذرات دکھائی دیتے تھے، حالانکہ پنار نے صاف بھی کیا تھا. اور پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا تو جھٹکا سا لگا. سرخ آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ.
سوچنے لگی کہ اللہ، وہ اتنی دیر سے ایسی لگ رہی تھی، اور وہ بھی کیا کہتا ہوگا کہ وہ اس کے غم میں رو رہی تھی۔ پیالہ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گئی، سنک کے اوپر جھک کر منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور پھر تولیے سے چہرہ تھپ تھپایا، بال برش کیے اور ذرا خود کو کمپوز کرتی ہوئی باہر آئی۔ اور جہان اسی طرح سر ہاتھوں میں دبائے بیٹھا تھا، اور اس نے بڑے محتاط انداز میں اسے پکارا، اور جہان نے اسی پل سر جھکائے جھکائے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا۔ خون کے قطرے، اور وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جہان، تمہارے ناک سے خون آ رہا ہے؟ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا، اور حیا تو حیرت سے پیچھے آئی اور کھلے دروازے سے دیکھا۔ ٹوٹی فل کھولے وہ سنک پہ جھکا ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہ لگا تو واپس صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی، اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اور ایسے اچانک۔ پھر چند منٹ گزرے تو وہ تولیے سے گیلا چہرہ خشک کرتا ہوا باہر آیا، تو اس نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا، اور وہ فکر مندی سے اسے دیکھے گئی، اور وہ جواب دیے بنا اس سے ذرا فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھا اور تولیا اس کے ہاتھ پہ ڈال دیا۔ یہ نکسیر کیوں چھوٹی، اور اتنی گرمی تو ہے ہی نہیں، اور کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور وہ جیسے اکتا گیا اور کہنے لگا، کتنے سوال کرتی ہو تم؟ جتنے بھی کروں مجھے حق ہے اس کا، اب بتاؤ کیا ہوا؟ اور جہان نے نقاہت بھری نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، بالکل ویسے جیسے ابھی وہ انکرا کے کام کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جہان کہنے لگا، اردو میں بات کرتے ہیں حیا، وہ جاگ رہی ہے۔ اور حیا نے چونک کر بہاری کی طرف گردن موڑنی چاہی تو وہ جیسے بگڑ کر بولا، ہاں ہاں، اب تم اس کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اوہ سوری، اس کی گردن خفیف سی آدھے راستے سے ہی پلٹ آئی۔ لیکن تمہیں کیسے پتا کہ وہ جاگ رہی ہے؟ اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے، اور پیشانی پہ پڑے بل اور پلکوں کی لرزش، مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں سو رہی، اور وہ مجھے دیکھتے ہی سوتی بن گئی تھی۔ اسے ڈر ہے نا کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ اور حیا سوچنے لگی کہ یہ آدمی بھی نا کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا، اور وہ بلی جو دبے پاؤں ہر کسی کے کمرے میں آ جاتی تھی، عبد الرحمن تو اسے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا نا، کیونکہ وہ اس کے کمرے میں بھی تو یہی سب کرتی تھی۔ اور مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جب پہلی بار ملے تھے جہان، سکندر اور حیا اسی کمرے میں، تو بھی یہ کی بلی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے اس وقت بھی جاگ رہی تھی، اور اس نے ان کی باتیں سن لی تھی، کیونکہ جب ہالے کا میسج آیا تھا تو تب حیا اتنی امپورٹنٹ بات چھوڑ کر اس روم میں کیوں گئی تھی؟ وہ والا جو سین ایڈ کیا گیا ہے وہاں پہ بعد میں مجھے لگتا ہے کہ بتایا جائے گا کہ جب وہ واپس گئی تھی تو وہ اس وقت بھاگ کر، یعنی کہ بہارے بیڈ پہ جا کے سو گئی ہوگی، لیکن اس نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ خیر بڑھتے ہیں ناول کی طرف، اور یہاں پہ حیا اس سے پوچھتی ہے کہ اچھا اب بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ نکسیر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام بھی ہو سکتی تھی، مگر اس کا انداز، جو جہان کا انداز تھا، وہ اس بات کا خماس تھا کہ کچھ ہے جو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے لیکن بتانا بھی چاہتا ہے۔ اور پھر ہوا بھی کچھ یوں ہی، چند لمحے تو وہ بالکل خاموش رہا، مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل باسی ہوتی گئی، اور پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ اس نے بتایا، انکرا میں میری سرجری ہے، انٹراکرینیل سرجری۔ اس نے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے تو وہ تو بنا پلک جھپکے اور سانس روکے اسے منتظر سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں جیل میں تھا تو مجھے ادھر آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، اور یہاں ایک کیل گھس گئی تھی۔
1.1 इंच की कील, ये सर दर्द और कुछ अरसे से नक्सीर फूटने की तकलीफ, ये सब उसी वजह से हो रहा है। अब उसको निकालने के लिए मुझे सर्जरी तो करवानी होगी, और ना करवाई तो ये मुसलसल दर्द और इसके आगे ट्रैवल करने का खतरा रहेगा। और अगर सर्जरी नाकाम हो गई तो बीनाई भी जा सकती है, या फिर मुस्तकिल माजूरी। जब अब्बा की डेथ हुई थी तब मैं इसीलिए जर्मनी में था, लेकिन तब मैं हिम्मत नहीं कर सका। और हया का रिएक्शन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। कहने लगी, अच्छा। और जेहान की तवक्को के बरक्स हया ने समझकर अस्बात में सर हिला दिया था। कोई शदीद तासुर दिए बगैर वो बोली, तो पहले तो जर्मनी से करवाने गए थे ना, तो अब अनकरा से क्यों? क्योंकि उन दिनों मेरा तुर्की से बाहर रहना जरूरी था, जबकि अभी मुझे कुछ दिन इधर लग जाएंगे और मैं इस वक्त को जाया नहीं करना चाहता। वो बस खामोशी से उसे देखे गई और फिर उसने बताया कि कल मेरी सर्जरी है और मैं 1 घंटे बाद अनकरा के लिए निकल जाऊंगा, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा, और तब तक तुम। और उसने उसके आगे बात नहीं सुनी। कहने लगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ होंगी, और अभी हमारी डील हुई है कि मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगी, है ना? नहीं, हमारी बात कैपेडोकिया की हुई थी। वो कतियत से कहता मना करना चाह रहा था, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। नहीं, तुमने कहा था यहां, और यहां से मुराद मैंने तुर्की ही लिया है, और हमारी डील तुर्की की हुई थी जहान। जब तक तुम यहां यानी कि तुर्की में हो, मैं इधर रह सकती हूं। और तुम बताओ कि कौन सा हॉस्पिटल है और कब जाना है? वो इतने अटल लहजे में कह रही थी कि वो ज्यादा तरद्दुद ही ना कर पाया। इसका क्या करोगी? उसने जरा तजब्जुब से बिना इशारा किए बहारे का पूछा। फिक्र ना करो, इसे हॉस्पिटल नहीं लाऊंगी, कुछ कर लूंगी, बस तुम मुझे अपना शेड्यूल समझाओ। और फिर वो उसकी कही हर बात नोट करती गई, और जब सारी बातें खत्म हो गईं और पॉपकॉर्न की खुशबू हवा में रच बस कर फना हो गई, तो वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, और आशियाने के सहन का रश भी अब झड़ चुका था। जाने से पहले वो कहने लगा कि तुम एक दफा फिर से सोच लो कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो या नहीं। और देखो, मैं तुम्हें अपनी वजह से मसलों से दो चार नहीं करना चाहता। दरवाजे पे पहुंचकर वो ये कहने के लिए रुका था। हर्ष से कहने लगी कि अब जाओ और मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे सुबह के लिए पैकिंग भी करनी है। और उसके बाहर निकलते उसने जोर से दरवाजा बंद किया और फिर उसे लॉक किया और तेजी से बाथरूम की तरफ गई। वो जो उसके सामने पत्थर की सी बनी बिल्कुल नॉर्मल खुद को जाहिर कर रही थी, दोनों हाथ बेसन के दहानों पे रखे, चेहरा झुकाए, चंद गहरे गहरे सांस लेकर उसने खुद को कंपोज करना चाहा। और इतनी देर से जेहान के सामने जितने जब्त और मुश्किल से उसने जो आंसू रोक रखे थे, वो तो तेजी से उबल पड़े। वो एकदम दबी दबी सिसकियों से रोने लगी थी। 5 साल से वो इस तकलीफ में मुब्तला था और उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। अरे क्यों वो हर शय और हर दुख अपने अंदर रखता था? क्यों बाकी सबकी तरह गमों का इश्तिहार लगाकर हमदर्दियां नहीं समेटता था? वो कितनी दफा सायमा ताई, ताया फुरकान, हत्ता कि अब्बा ने भी उसे जताया था कि वो अपने बाप के जनाजे पे नहीं आया, लेकिन वो आगे से चुप रहा था। उसने सबकी बातें सुनी, एक दफा भी नहीं बताया कि उस वक्त ऑपरेशन टेबल पे था और क्यों था वो ऐसा। कि वो मोहब्बत लेने की कोशिश भी नहीं करता था।
اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی. کیوں تھا وہ ایسا کہ وہ محبت لینے کی کوشش کرتا بھی نہیں تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنگھ کے دہانے سے لڑک کر جالی دار بھنور تک پھسل رہے تھے، اور وہاں ایک کونے میں خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا. جہان نے سارا سنگھ صاف کر دیا تھا مگر یہ پھر بھی رہ گیا تھا. اس نے انگلی کے پورے پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا. کیا اس ملک کے جوانوں کا خون اتنا عرضاں تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ ارے زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے. کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر پہلے چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی. اور اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی اور کہنے لگی کھاؤ کی کیا، اور ساتھ ہی اس نے پیالہ بڑھایا. نو تھینکس، اس کی تو بھوک مر گئی تھی اور بھی بہت کچھ مر سا گیا تھا. اور پھر وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے گئی. عبد الرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا، اور تم نے مجھے نہیں بتایا. کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ اور اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور کہنے لگی بہارے ہم انقرہ جا رہے ہیں. اور پاپ کارن کھاتا اس کا ہاتھ رک گیا اور بھوری آنکھوں میں شدید حیرت آئی. لیکن کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں ہم واپس آ جائیں گے. اور اس کی تسلی و سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی، لیکن بہارے الجھی سی بیٹھی رہی. پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پہ رکھ دیا تھا اور اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے تو کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور سین ہوا ختم. انقرہ بھی اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر تھا جتنا کہ استنبول، مگر اس سے نہ وہ شہر دیکھا گیا اور نہ ہی کچھ اور. آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی. اس کا دل، دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی کہ آج جیہان کا آپریشن تھا. اس نے جیہان کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، اور بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں لے کر جا سکتی تھی. اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو بھی اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے. وہ سوچنے لگی، اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے ہولے کا خیال آیا تھا. اس نے اسے کال کی، اس سے پوچھنے لگی کہ ہولے میں کیا کروں، اور فون پہ ہولے کو تھوڑی بہت جمع تفریق کے ساتھ ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی. اور وہ کہنے لگی ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری نانی ہے نا، وہ بھی انقرہ میں رہتی ہیں. جو ایڈریس تم مجھے بتا رہی ہو نا وہاں سے کافی قریب ہی گھر ہے ان کا. تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو اور پھر شام میں لے لینا، اور چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو. اوہ، ہولے کی نانی اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹ ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈرون بلاک سے جو بھی انقرہ گیا ہولے کی نانی کے پاس تو ضرور گیا تھا. اور پھر ہولے سے کہنے لگی کہ لیکن تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا ہوا نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، اور پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا وہ ہوٹل گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا اور میں نے بتایا کہ تم نہیں ہو، لیکن وہ پھر بھی بزد تھا.
ارے ایک منٹ، تم تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ ازمیر جا رہی تھی اور پھر انقرہ؟ او ہاں، وہ میں آج ہی ادھر آئی ہوں، لیکن دیکھو تم اس سے مت بتانا. اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جیہان کو بھی نہیں بتائی تھی، اور شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے. اور ہولے کی نانی یعنی کہ صبیحہ نور اتنی ہی پرمشفق، ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنی کہ ترک عوام ہو سکتی تھی. اور ایک وہ لوگ تھے، اسلام آباد میں اس کی یونیورسٹی میں کتنی غیر ملکی اور بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی ہوتی تھیں، اور مجال ہے جو کوئی کبھی کسی کو اپنا شہر گھمانے کے لیے لے کر گئے ہوں، لیکن وہ کتنے مہمان نواز تھے. پتہ نہیں کیوں مگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کاموں کے لیے شاید وقت ہی نہیں ہوتا. اور سب سے اچھی بات جو صبیحہ آنٹی نے اسے بتائی وہ یہ کہ مسز عبداللہ، مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھیں، وہی جو ان کی ہوسٹ فیملی تھی جب وہ ترکی میں پہلی بار آئی تھی. اور اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی تھی. ان کا پہلا کھانا اسے یاد آیا تھا، پلاؤ اور مسور کی دال کا چوربا. سوچنے لگی کہ بعض لوگوں کا نام بھی کسی کتاب کے سرے ورق کی طرح ہوتا ہے کہ سنتے ہی یادوں کا ایک بے کران سمندر ہر سو امڑ آتا ہے. صبیحہ آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر کہ ایک دوست کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہے اور بہارے ادھر نہیں رہ سکتی، اور اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چند ایک ہدایات مزید بھی کی کہ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا. اور بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن وہ خوش نہیں لگ رہی تھی. اور وہ اس سے کہنے لگی کہ تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی کیا؟ اور سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا نا؟ اور یہ باتیں سن کے تو اس کا دل مزید دکھی ہو گیا. ایک دم سے اسے اس پھول جیسی بچی پہ بے پناہ ترس آیا تھا. پاشا بے کے اعمال نے اس کی فیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا، اور عائشہ بھی اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھی، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. اور پھر وہ اس سے کہنے لگی کہ میں شام میں آ جاؤں گی نا، اور ایک تمہیں فون بھی لا دوں گی، اس سے تم جب چاہے مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لینا. اور پھر وہ چھوٹی بلی مسکرا دی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے. اور حیا بھی اس کی طرف سے کچھ مطمئن سی ہو گئی. صبیحہ آنٹی کے گھر سے وہ ہاسپٹل آ گئی، اور یہ ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا. اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بس سرجری کا منتظر تھا. ابھی اسے او ٹی میں لے کر جانے میں ذرا سا وقت تھا، سو آپریشن سے پہلے وہ آخری دفعہ اسے دیکھنے آئی تھی. وہ خاموش تھا، چہرہ بے تاثر تھا لیکن زرد. او ٹی کے لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ پسمردہ سا لگ رہا تھا، بہت بیمار، بہت کمزور. اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی کیسے ہو؟ بس وہ اتنا ہی پوچھ سکی تھی، اور جیہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہوں. اور پھر چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، اور پھر وہ بولی تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ جس سے وہ جاننا چاہتی ہو کہ کیا وہ واقعی ٹھیک ہے اور وہ سچ کہہ رہا ہے. اور اس نے بھی کہا ہاں ابھی 1 منٹ پہلے جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. اس کی باتیں بھی اسی کی طرح ہوتی تھی، پہیلی در پہیلی. اور پھر جیہان اس سے کہنے لگا کہ یہ میرا بیگ رکھ لو، اس میں میرا فون بھی ہے. اس نے اپنا چمڑے کا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا، جسے حیا نے تھام لیا. اور پھر اس سے وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا. ویسے تو وہ فنگر پرنٹ سے ہی کھلتا ہے، مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پر لگا دی ہے، پورے 8 ہندسے. اوکے؟ اور تم فون بک میں پہلے نمبر کو کال کر کے سب بتا دینا. اور اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیگ یکدم بہت بھاری ہو گیا تھا، اور وہ کہنے لگی اس کی نوبت نہیں آئے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن پھر جیہان نے جواب نہیں دیا تھا.
اور پھر زیادہ مہلت ملی بھی نہیں تھی، وہ اسے لے گئے اور وہ عملیات خانے یعنی آپریشن تھیٹر کا ترک نام اس کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ اور زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا، ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ بس جہان کا بیگ گود میں رکھے اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے اور کرسی پہ بیٹھی سامنے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھے گئی۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اور تب لگنے لگتا ہے کہ معافی تو ابھی تک ملی ہی نہیں، اور کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسے تو گناہ نہیں پیچھا چھوڑتے نا، ان کے آثار تو ہمیشہ ان جگہوں پہ موجود رہتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کیا کرتے ہیں۔ کیا ان سے کوئی رہائی تھی؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی، یعنی ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے باحیا اور نیک۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے۔ یہ گرا کہاں لگی تھی؟ دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کے وقت؟ ہاں، تب بھی وہ ایسی ہسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی، لیکن اب جو گرا لگ چکی تھی وہ کیسے کھلے گی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے اس کا فون بجنے لگا، اور فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی۔ اور کون کر رہا تھا اسے اس وقت کال؟ یا ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ آئی ہوپ سو کہ جیہان کا جو آپریشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا بغیر کسی معذوری کے، اور اس کا ایک ہیپی اینڈنگ ہوگا۔ I'm really expecting۔ میں نے ابھی آگے نہیں پڑھا، سو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو بہارے کا کیریکٹر دکھایا گیا ہے، جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس نے ساری باتیں سن لی ہوں گی، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ تو وہ کافی کیوٹ بات تھی اس پورے ناول میں کہ کیسے جیہان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے یا کیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آرمی میں جانے والے لوگوں کے دماغ اسی طرح سے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، IQ کافی ہائی ہوتا ہے۔ کافی امپریسو تھیں وہ 2-3 چیزیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے وہ ناول سنا ہو، چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائی شمسہ اقبال، تو ایک مومنٹ پہ دعا ہاسپٹل میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے کہ جیہان کی سرجری ہو رہی ہے اور وہ شاید بچ نہیں پائے گا۔ وہ صرف ناول پڑھتے پڑھتے ہاسپٹل پہنچ چکی تھی، اور اس مومنٹ پہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کیا آپ لوگ بھی مجھے اسی طرح رلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ کہتے کہ جنت کے پتے پڑھو۔ تو ابھی تک تو سین بالکل اوکے جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ بھی ابھی تک نارمل ہی ہوگے، اور آگے بھی ہم لوگ نارمل رہیں گے، یا پھر ایسے ناولز پڑھ پڑھ کے، کیونکہ جو آب حیات ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا سالار سکندر کے ساتھ، اور وہ بھی بچ گیا تھا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ یہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور خیر، آپ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے اور کیا انتظار ہے آپ کو بھی اگلی ایپیسوڈ کا؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جناب، جو لوگ ناولز کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، تاکہ میرا چینل بھی تھوڑا سا بوسٹ اپ ہو، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور چینل کی پروگریس جو ہے وہ بہت اتنی سلو ہے جتنا میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اینڈ آئی ریئلی تھنک کہ اگر اتنی ایفرٹ اگر کسی اور جگہ پٹ کی جاتی، کسی اور ڈفرینٹ فیلڈ میں، یوٹیوب کی کسی اور چیز میں، لائک ڈراماز، ریئیکشن چینل، یا اگر کچھ اور بنایا جاتا ہو، تو شاید ابھی تک بہت کچھ ہو جاتا، بیکاز آئی نو کہ کتنی ایفرٹ اس میں ہے اور اس کے آؤٹ پٹ میں کیا آ رہا ہے۔ سو yeah, I'm looking into different options, different things. Maybe someday I stop it for like کچھ ٹائم کے لیے، like بالکل quit نہیں کر رہی ہوں، but I am actually very tired. Yeah, thank you. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔